हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। नाज़रीन, वलादत के 7वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका करते हैं और सारे मक्का वालों को दावत अकीका में बुलाते हैं। उस वक्त किसी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से सवाल किया, इस बच्चे का नाम क्या रखा है? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना को पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की बशारत हो चुकी थी। चुनाचा उन्होंने फरमाया कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। सरजमीने अरब पर आज तक किसी ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद न रखा था, जिसके लफ्जी मानी है वो शख्स जिसकी तारीफ की जाए। मक्का वाले हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं कि आपने ये कैसा नाम रखा है जो तारीख में किसी ने नहीं रखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मेरी तमन्ना यही है कि सारी दुनिया इस बच्चे की तारीफ करे, इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। यहूदी काहिन, जादूगर और शैतानी नुमाइंदे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की रात आने वाले वाक़यात देख चुके थे, इसलिए वो इस पैदा होने वाले बच्चे के दुश्मन हो गए। वो ये सोच रहे थे अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसने ऐलान नबूवत कर दिया तो हमारे लिए बहुत बड़ी तब्दीली लाएगा। इन हालात के पेश नज़र अल्लाह ताला की मसलहत ये थी कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरसा के लिए मक्का की सरजमीन से दूर चले जाएं, ताकि उनके दुश्मन उनकी तलाश में यहाँ तक आएं तो यहाँ से नाकाम होकर वापस चले जाएं। नाजरीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बड़ी रवायात में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने में बैठने लगे थे, 9 महीने में आप दौड़ने लगे थे, 30 माह यानी 2.5 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुश्ती लड़ते थे। इतनी तेजी से होने वाली नशो नुमा एक तरफ तो एजाज नबूवत थी और दूसरी तरफ ये मसलहत भी पोशीदा थी कि आने वाला तो तलाश करेगा कि पिछले साल 12 रबीउल अव्वल को पैदा होने वाला बच्चा कहाँ है। उसके जहन में यही होगा कि 1 साल का बच्चा है, अभी चलने के काबिल हुआ होगा। चुनाचा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसकी निगाह पड़ी तो शायद वो नज़रअंदाज कर जाए, मगर दुश्मनों का एक गिरोह मुसलसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब जो दीन इब्राहीमी पर थे और अपने वालिद जनाब हाशिम से उनको कुछ राज़ नबूवत भी मिले थे, उनमें भी यही था कि इस बच्चे के दुश्मन बहुत ज़्यादा होंगे। इस मसले की वजह से जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से किसी और जगह मुंतकिल करना चाहते थे। ख़ास तौर पर जब उनको ये पता चला कि अक्सर यहूदियों के गिरोह आते हैं और मक्का के हालात का जायज़ा लेकर चले जाते हैं। नाजरीन, यहूदी मक्का में बार बार क्यों आ रहे थे, इसके बारे में आपको बताते चलें कि दरअसल यहूदी बहुत अरसा पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत को रोकने की फ़िक्र में थे। अब्दुल मनाफ पर हमला हुआ, जनाब हाशिम पर हमला हुआ। मुसलसल ये हमले रवायात में आता है कि जनाब हज़रत अब्दुल्ला की जवानी का ज़माना था, तो यहूदियों की सारी साजिशों का मरकज़ ये था कि किसी तरह इनको ख़त्म कर दो तो वलादत रुक जाएगी। यहूदी ये पहचान गए थे कि जनाब अब्दुल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हैं, और ये पहचान हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की उस कुर्ते की वजह से हुई थी जो यहूदियों के पास था, और जनाब अब्दुल्ला की वलादत के वक्त उसमें से खून निकलना शुरू हो गया था। उन्होंने सोचा अगर जनाब अब्दुल्ला को शादी से पहले ही कत्ल कर दिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत ना हो सकेगी। चुनाचा उन्होंने हमला कर दिया, मगर वो अपने हमले में नाकाम रहे। इसके नतीजे में जनाब अब्दुल्ला की शादी जनाब आमना से हुई। जब हज़रत अब्दुल्ला की वफ़ात हुई तो यहूदियों को ये इत्मीनान तो हो गया कि पैगंबर इस्लाम के वालिद फौत हो चुके हैं। सिर्फ एक बात का पता करना है कि उनके यहाँ कोई औलाद हुई है या नहीं। अगर ये पता चल जाए कि ये बे औलाद थे तो घर में जाकर इत्मीनान से सोना है, और अगर ये पता चले कि उनके यहाँ कोई औलाद है तो उसके कत्ल का इंतज़ाम करना होगा।
یہودیوں نے ایک گروہ تشکیل دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ مکہ مکرمہ آ کر یہ پتہ چلائیں کہ حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی ولادت تو نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب وہ مکہ آئے تو انہیں اطمینان ہوا کہ جناب حضرت عبداللہ کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ چنانچہ وہ بڑے اطمینان سے واپس چلے گئے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر مدینہ سے لے کر شام تک جہاں جہاں یہودی پھیلے ہوئے تھے سب کو یہ خوشخبری سنا دی کہ مبارک ہو، ہمارے لیے جو خطرہ تھا وہ ٹل گیا۔ ناظرین، یحییٰ علیہ السلام کے کرتے سے جو خون نکل رہا تھا وہ اب سوکھ گیا ہے، جس سے یہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب آخری رسول پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ یہ خوشخبری ساری دنیا یہود میں پھیلا دی گئی۔ مدینہ سے لے کر شام تک جشن منایا گیا اور یہودی بڑے مطمئن ہو گئے، مگر ان سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے صرف یہ پتہ چلایا کہ جناب عبداللہ کی کوئی اولاد ہوئی ہے یا نہیں، یہ پتہ نہ چل سکا کہ جناب آمنہ حمل سے ہیں۔ جب 12 ربیع الاول 571 عیسوی کو عجیب و غریب واقعات پیش آئے تو یہودی علماء پریشان ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ یہ سارے واقعات اس زمانے کے ہیں جب آخری رسول پیدا ہوں گے۔ مگر یہ کیا ہوا؟ آخری رسول کیسے پیدا ہوں گے؟ کیونکہ آخری رسول کے والد کو تو ہم نے پورے یقین کے ساتھ دیکھا تھا کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے، اور حضرت یحییٰ کے کرتے نے بھی گواہی دی تھی کہ یہی والد ہیں۔ یہ بھی ہم نے پتہ چلایا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں۔ پھر یہ سوال کہاں سے آ گئے؟ چنانچہ یہودیوں نے ایک گروہ کو تشکیل دیا کہ وہ مکہ میں جا کر تحقیق کریں۔ جب یہ لوگ مکہ پہنچے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں منتقل کیا جا چکا تھا، اور پیغمبر اسلام کی پیدائش کو کئی ماہ گزر چکے تھے۔ اب یہ یہودی پریشان ہو کر انہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ کون سا بچہ ہے جو 2 ماہ پہلے پیدا ہوا ہے، مگر کوئی ایسا بچہ نظر نہ آیا۔ نہ وہ کسی سے پوچھ سکتے تھے، کیونکہ مکہ میں 2 مرتبہ یہودی سازش کر کے جا چکے تھے۔ جناب عبداللہ پر بھی حملہ ہو چکا تھا، اور ان کے بعد جناب آمنہ کے بارے میں بھی تحقیق انہی لوگوں نے کروائی تھی۔ چنانچہ اب مکہ والے ہوشیار ہو گئے تھے، خاص طور پر بنو ہاشم والے ان پر نظر رکھتے، اور یہودیوں کا کوئی گروہ کسی سے سوال نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، چونکہ بات ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی، تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس نے پلایا۔ ایک روایت ہے کہ ولادت کے فوراً بعد پہلے 8 دن تک حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ صوبیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ابو لہب کی کنیز تھیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب نے فقط اس خوشی میں کہ اس کنیز نے اس کے بھتیجے کو دودھ پلایا تھا آزاد کر دیا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت ابو لہب آپ کی مخالفت میں نہیں تھا، کیونکہ اس وقت اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کا ایک سبب اس کی بیوی بھی تھی۔ خاندان بنو امیہ میں شادی کرنے کے بعد ابو لہب اپنے خاندان کو چھوڑ کر اپنے سسرال کے ساتھ مل گیا۔ دوسری روایت کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کے سپرد کرنے سے پہلے چند دن دودھ جناب آمنہ نے ہی پلایا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا، جنہوں نے شرعی حکم کے مطابق 2 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا اس وقت وہ دین ابراہیمی پر تھیں، اور اس وقت دین ابراہیمی ہی دین برحق تھا۔ چنانچہ اس پر ایمان رکھنے والا اللہ کے دین پر عمل کرنے والا مانا جاتا تھا، یعنی کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکتا تھا کہ کسی مشرک یا کافر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا 1 سال پورے عرب اور مکہ والوں کے لیے بڑی پریشانی کا سال تھا۔ بارشیں کم ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے غلہ کم پیدا ہوا تھا۔ مکہ والے بھی پریشان تھے اور مکہ سے باہر والے بھی پریشان تھے، مگر اس سال آپ کی ولادت ہوئی، مکہ انتہائی خوشحال ہو گیا۔
लेकिन मक्का के बाहर अभी तक कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आस पास के जो कबीले थे वहां से लोग रोजगार के लिए मक्का आ रहे थे। यहाँ एक तरफ मक्का में कहत नहीं था और गल्ला की कसरत थी, मगर दूसरी तरफ एक परेशानी खड़ी हो गई कि इस जमाने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैली हुई थी। खास तौर पर बच्चे इसकी लपेट में जल्दी आ रहे थे। एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे घर में ये बीमारी फैलती जा रही थी। तो ये दो सबब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के फौरन बाद पहले हफ्ते में पेश आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से दूर रखा था, मगर वालिदैन तो परेशान थे। और दूसरी बात यह कि मक्का के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे थे उनकी मदद करना भी ज़रूरी था। और तीसरी बात, जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि यहूदी जासूस ये देखने के लिए कि आखिरी रसूल पैदा हुए हैं कि नहीं, मुसलसल मक्का के चक्कर लगा रहे थे। इन हालात में अब जितना जल्द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मुंतकिल किया जाए उतना ही ज़ाहिरी एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए बेहतर था। अगरचा अल्लाह ताला ज़ाहिर को रख कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर सकता था, मगर मक्का से दूर ले जाने में भी मसलहत थी। 7वें दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका होता है। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमना अपने बिस्तर पर लेटी होती हैं कि यकायक एक बशारत होती है। जनाब आमना चूँकि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं और दीन इब्राहीमी पर हैं, इतना तो समझ सकती हैं कि बशारत क्या है। ये जो आवाज़ आ रही है ये कहाँ से आ रही है। बहरहाल उन्हें ये बशारत होती है कि अपने बच्चे को उसके हवाले करना जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी वलादत के 8वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से मुंतकिल कर दिया गया। जैसा कि पहले जिक्र हुआ कि मक्के से बाहर कहत पड़ा हुआ था, लेकिन कहत ना भी पड़ता तब भी अरबों का ये रिवाज था कि साल में 2 दफ़ा जब सर्दी ख़त्म होती और जब गर्मी ख़त्म होती थी तो जो आसपास के देहात थे वहाँ की औरतें मक्का में आ जाती थीं और एक एक शख्स के दरवाजे पर जाती थीं, अगर आपका कोई बच्चा है तो हमें दे दीजिए, हम उसकी परवरिश करेंगे, उसे दूध पिलाएंगे और जो उजरत तय पाएगी उस पर बच्चा उनके हवाले कर दिया जाएगा। मुसलसल कहत के ज़माने में तो ज़्यादा औरतें आ रही थीं। 8वें दिन जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ग़ुलाम को बुलाकर कहते हैं कि जाकर मक्का के बाज़ारों में, गलियों में और जहाँ ये औरतें जमा होती हैं वहाँ जाकर मालूम करो कि क्या कोई ऐसी औरत है जो मेरे इस बच्चे को ले जाने के लिए तैयार हो। नाज़रीन, मक्का से कुछ फासले पर कबीला बनु साद अरब का एक बहुत बड़ा कबीला था। बीबी हलीमा सादिया का ताल्लुक उसी कबीले से था और इसी निस्बत से उनका नाम हलीमा सादिया हो गया। हज़रत हलीमा सादिया कहती हैं, कबीला बनी साद बिन बकर के साथ दूध पिलाने के लिए किसी बच्चे को लेने मक्का मुकरमा आई। ये शदीद कहत साली का ज़माना था कि आसमान से ज़मीन पर पानी का एक कतरा तक नहीं बरसा था। हमारी एक मादा गधी थी जो लागुर और कमज़ोरी की वजह से चल नहीं सकती थी। एक ऊँटनी थी जो दूध की एक बूंद भी नहीं देती थी। मेरे साथ मेरा शीर खार बच्चा अब्दुल्ला और मेरे शोहर हारिस बिन अब्दुल इज़्ज़ा मौजूद थे। हमारी तंगी का ये आलम था कि ना रात चैन से गुजरती और ना दिन आराम से। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की छातियों में दूध नाकाफ़ी था, इसलिए बच्चा बेचैन रहता। उसके रोने के सबब मियाँ बीवी रात को आराम नहीं कर सकते थे। जब हमारे कबीले की औरतें मक्का मुकरमा में पहुंची तो उन्होंने दूध पिलाने के लिए तमाम बच्चों को ले लिया सिवाय हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, क्योंकि जब वो सुनती थीं कि ये बच्चा यतीम है तो उनके यहाँ जाती ही ना थी। कोई औरत भी ऐसी ना थी जिसने कोई बच्चा ना ले लिया हो। सिर्फ मैं ही बाकी थी और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई भी बच्चा मौजूद नहीं था। मैंने अपने शोहर से कहा, खुदा की कसम, बच्चा लिए बगैर मक्का मुकरमा से लौटना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं जाती हूँ और उसी बच्चे को ले लेती हूँ। मैं उसी यतीम बच्चे को दूध पिलाऊंगी। अगले दिन हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास आईं और कहने लगीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है और मेरा ताल्लुक़ बनु साद कबीले से है।
ہمارا قبیلہ کبھی بھی حجاز کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلا، ہمارے قبیلے کی زبانوں پر کبھی گونگوں کا اثر نہیں ہوا، اور نہ ہی ہمارے علاقے کی ہواؤں پر شہروں کی گندگی اور غلاظت کا اثر ہے۔ ہمارے قبیلہ کے بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت سارے قریش میں مشہور ہے، اور ہم یہ بہت ہی بہتر زیادہ جانتی ہیں کہ روتے ہوئے بچوں کو کیسے ہنسایا جاتا ہے اور کمزور جسم والے بچوں کو کن ترکیبوں سے توازن اور مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے ان کے پاس پہنچی تو میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں لپٹیں مار رہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے اور آپ خراٹے لیتے ہوئے اپنی کفا پر محو خواب ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا کہ آپ کو خواب سے بیدار کر دوں، پر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ میں نے آہستہ سے آگے ہو کر آپ کو اٹھا کر اپنا ہاتھ آپ کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ کے چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں چشمان مبارک کے درمیان بوسہ دیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا تاکہ دودھ پلاؤں۔ میں نے داہنا پستان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک میں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرما لیا۔ پھر میں نے چاہا کہ اپنا بائیں پستان دہن مبارک میں دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لیا اور اس سے دودھ نہ پیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی حالت میں ہی عدالت و انصاف ملحوظ رکھنے کا الہام فرما دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ایک ہی پستان کا دودھ آپ کا ہے، کیونکہ حلیمہ سعدیہ کا ایک اور لڑکا بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ یہ حال رہا کہ ایک پستان کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی جگہ آئی اور اپنے شوہر کو دکھایا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک پر عاشق ہو گئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر وہ اپنی اونٹنی کے پاس گئے اور دیکھا کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دوہا، جسے ہم نے خوب سیر ہو کر پی لیا۔ اس رات ہم چین کی نیند سوئے، چونکہ اس سے پہلے بھوک اور پریشانی میں نیند نہیں آتی تھی۔ میرے شوہر نے کہا، اے حلیمہ، بشارت اور خوشخبری ہو کہ تم نے اس ذات مبارک کو لیا، تم نہیں دیکھتی کہ ہمیں کتنی خیر و برکت حاصل ہو رہی ہے؟ یہ سب اس ذات مبارک کے طفیل ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہمیشہ اور زیادہ خیر و برکت رہے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کے بعد چند راتیں ہم مکہ مکرمہ میں ٹھہرے رہے۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ ایک نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ ایک شخص سبز کپڑے پہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے اپنے شوہر کو جگا کر کہا، اٹھیے اور دیکھیے۔ شوہر نے کہا، اے حلیمہ، خاموش رہو، اپنی اس حالت کو چھپا کر رکھو، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ جس دن سے اس فرزند کی پیدائش ہوئی ہے اس دن سے یہود کے علماء نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، وہ انتہائی بے چین اور بے قرار ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس دن کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو رخصت کیا اور مجھے بھی سیدہ آمنہ نے رخصت کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنی اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سوار ہوئی تو میری اونٹنی خوب چست اور چالاک ہو گئی اور اپنی گردن اوپر تان کر چلنے لگی۔ جب ہم خانہ کعبہ کے سامنے پہنچے تو اس نے 3 سجدے کیے اور اپنے سر کو آسمان کی جانب اٹھا لیا اور چلانے لگ گئی۔
پھر قبیلے کے جانوروں کے آگے آگے دوڑنے لگی۔ لوگ اس کی تیز رفتاری پر تعجب کرنے لگے۔ عورتوں نے مجھ سے کہا، اے حلیمہ، کیا یہ وہی جانور ہے جس پر سوار ہو کر تو ہمارے ساتھ آئی تھی؟ کیا یہی وہ اونٹنی ہے جو تمہارے بوجھ کو اٹھا نہیں سکتی تھی اور سیدھی تک نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ وہی اونٹنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس فرزند کی برکت سے اسے قوی اور طاقتور کر دیا ہے۔ یہ سن کر ان عورتوں نے کہا، خدا کی قسم اس بچے کی بڑی نرالی شان ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مزید فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دراز گوش کو یہ جواب دیتے ہوئے سنا کہ خدا کی قسم میری بڑی شان ہے، میں مردہ تھی، مجھے زندگی عطا کی گئی، میں لاغر اور کمزور تھی، مجھے قوت اور توانائی بخشی گئی۔ اے بنی سعد کی عورتوں، تم پر تعجب ہے اور تم غفلت میں ہو۔ تم نہیں جانتی کہ میری پشت پر کون ہے؟ میری پشت پر سید المرسلین، خاتم الانبیاء اور حبیب کبریا تشریف فرما ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں جس راستے سے بھی گزرتی، راستے میں دائیں بائیں سے یہ آوازیں آتی، اے حلیمہ تم تو نگر ہو گئی اور بنی سعد کی عورتوں میں تم بزرگ ترین ہو گئی۔ بکریوں کے جس ریوڑ پر سے میں گزرتی، بکریاں سامنے آ کر کہتی، اے حلیمہ کیا تم جانتی ہو کہ تمہارا دودھ پینے والا کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، زمین و آسمان کے رب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ حلیمہ سعدیہ مزید فرماتی ہیں کہ ہم جس منزل پر بھی قیام کرتے، اللہ تبارک و تعالی اس منزل کو سرسبز و شاداب فرما دیتے، باوجود اس کے کہ وہ قحط سالی کا زمانہ تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید بیان فرماتی ہیں کہ جب ہم ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی مشک و عنبر کی خوشبو میں نہا گئی، یعنی کہ ہر طرف سے مشک اور عنبر کی خوشبو آنے لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عقیدت ہر آدمی کے دل میں معزن ہو گئی۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا تھا، اور اگر انہیں کوئی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک اس جگہ سے مس کرتے تو اللہ کے حکم سے وہ تکلیف فوراً دور ہو جاتی۔ یہاں تک کہ اپنے جانوروں کا علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیمے میں لے کر آئی، میں نے انہیں دودھ پلایا۔ ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ پینے کی برکت سے میری چھاتیاں جو پہلے دودھ سے خالی تھیں اب دودھ سے بھر گئیں۔ دائیں چھاتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور بائیں چھاتی میرے بیٹے عبداللہ کے لیے چھوڑ دی، جس سے میرے بیٹے عبداللہ نے دودھ پی لیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کپڑوں میں بول براز نہیں فرمایا۔ ننھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بول براز کا ایک وقت مقرر تھا۔ جب بھی میں ارادہ کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کو دودھ وغیرہ سے پاک کر دوں تو غیب سے مجھ پر سبقت ہوتی اور آپ کا دہن مبارک پاک اور صاف ہو جاتا۔ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ستر مبارک کھل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت کرتے اور فریاد کرتے، یہاں تک کہ میں ستر ڈھانپ دیتی، اور اگر ڈھانپنے میں میری طرف سے تاخیر یا کوئی کوتاہی ہو جاتی تو غیب سے اسے ڈھانپ دیا جاتا، یعنی فرشتے فوراً ستر چھپا دیتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسب وعدہ مکہ مکرمہ میں واپس چھوڑنے کا وقت آ گیا، لیکن میرا دل نہیں مانتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے ہم مستفید ہو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما دوسرے بچوں سے نرالی تھی۔ ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 ماہ میں ہوتی، اور 1 ماہ میں اتنی ہوتی جتنی دوسرے بچوں کی 1 سال میں ہوتی، اور روزانہ ایک نور آفتاب کی مانند آپ پر اترتا اور آپ کو ڈھانپ لیتا۔ روزانہ 2 سفید مرغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں داخل ہو کر روح پوش ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ روتے نہ چلاتے اور نہ بدخلقی کا اظہار فرماتے۔ شروع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
2 سال تک ننھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں بہت محبت سے پالا۔ انہوں نے اپنے دودھ میں محبت و فصاحت اور بلاغت کو گھول گھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت پوری ہو گئی تو آپ کا دودھ چھڑایا گیا۔ جسمانی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر سے دگنے نظر آتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 2 سال کی ہو گئی تو معاہدے کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں کے حوالے کرنے کا وقت ہو گیا، لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واپس نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس وجہ سے بہت زیادہ مغموم تھی کہ یہ خیر و برکت کا منبع ہم سے جدا ہو جائے گا۔ میرا دل انہیں کسی بھی حالت پر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ میری تو دلی خواہش یہی تھی کہ کاش چمن ہاشمی کا یہ غنچہ یہیں پھول بنے، لیکن دل پر پتھر رکھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لوٹانے کے لیے آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مکہ مکرمہ پہنچی، مگر میں دل سے مزید انہیں اپنے پاس رکھنے کی خواہش میں تھی، کیونکہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات اور برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں کسی وبائی مرض کا بہت زور تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزید اپنے پاس رکھنے کا خیال ظاہر کیا تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وبا کی وجہ سے واپسی پر کوئی اصرار نہ کیا، اور یوں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد بھرائی اور خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دوبارہ اپنے گھر چلی آئیں۔ یہ خانوادہ حارث کے لیے رحمت کی رحمت اور برکت ہی برکت تھا۔ یوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش میں گزارا اور ان کے لیے سراپائے رحمت بنے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔